बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू नावल लेके, जो है तेरी जस्तजू में निखर गए, रिटन बाय हुमा आमिर। तो ये आज हम रीड करेंगे। पहले तो मैंने ये नावल पढ़ते हैं कैसा है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नावल्स में से ये एक है। मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था तो मेरे माइंड में था ये वाला नावल ना। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनको मेरी आवाज़ में नावल्स पसंद आते हैं, बल्कि कुछ तो और पढ़े हुए भी होते हैं, दूसरे चैनल्स पे अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, फरमाइशें करते हैं कि ये नावल रीड करें। तो इंशाल्लाह मैं सबकी फरमाइशें पूरी ज़रूर करूँगी। यार अभी लिस्ट ही इतनी लंबी हुई जाती है, तो फिर वो पिछले वाले जो पहले काफ़ी पहले से की हुई हैं उनकी भी तो पूरी करनी है। तो आज ये है कि बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज जल्दी जल्दी नावल पढ़ लेते हैं। आज यार सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है, तो पहले मैंने कहा छुट्टी मार लूँ, लेकिन मैंने कहा अभी परसों छुट्टी की थी और अभी कल का भी कुछ मैं कह नहीं सकती कि कल का क्या सीन होता है, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी जाना है। आप लोग दुआ कीजिएगा, इंटरव्यू है एमफिल के लिए, तो उधर जाना है कल। तो कल का फिर पता नहीं क्या चांस बनता है, क्या नहीं होता, तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि कल एपिसोड आएगी या नहीं आएगी। खैर आइए हम नावल स्टार्ट करते हैं। तेरी जस्तजू में निखर गए, रिटन बाय हुमा आमिर। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसने गुलाबी कागज़ में लिपटा पैकेट और साथ ही एक कार्ड इसकी सिमत बढ़ाया। तुम्हें याद रहा? मिनाहिल ने दोनों चीज़ें थामकर हमेशा की तरह कहा। मोअज़्ज़िज़ खातून, पिछले 4 सालों से हर दफ़ा मैं इस दिन का कुछ हिस्सा आपके साथ गुजारने के लिए आपके शहर की जानिब दौड़ता हूँ, चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हूँ। ये दिन मुझे आपकी जानिब खींच लाता, और आप है कि हर दफ़ा ये जुमला बोलकर मेरा मूड ख़राब कर देती हैं, इसने बनकर कहा। सॉरी शरी मुँह से निकल जाता है। मिनाहिल ने माजरत की तो इसने सर हिला दिया। ज़ाविया और शीज़ा कैसे हैं? मिनाहिल ने शहरियार से इसके बहन भाई के मुतल्लिक पूछा। मज़े में ही होंगे, मैं तो पिछले 15 दिनों से इस्लामाबाद में था, कल ही कराची आया हूँ। ज़ावियार से तो मुलाकात भी नहीं हुई, शहरियार ने बताया। हद है बेखबरी की। जोहा की तो खैर है, मगर जीमल तो जीना हराम कर देगी। इसने कान पकड़े तो मिनाहिल हंस दी। नहीं सॉरी, ऊपर एक लाइन रह गई। मेरी कल फ़ोन पर जोहा से बात हुई थी, इसका और जीमल का रिज़ल्ट आउट हुआ है। मैंने विश करने के लिए फ़ोन किया था, मिनाहिल ने खबर दी। हद है बेखबरी की यार। जोहा की तो खैर है, मगर जीमल तो जीना हराम कर देगी। इसने कान पकड़े तो मिनाहिल हंस दी और शहरियार अवान देखता रह गया। यार अब तो तुम्हारी हाउस जॉब है, अब तो इजाज़त दो कि मैं बीजान को भेज सकूं, इसने फरियाद की। कुछ रोज़ पहले बीना चची का भी इसी सिलसिले में फ़ोन आया था। बाबा से रिक्वेस्ट की गई है कि डॉक्टर वकार अहमद के लिए मिनाहिल आफाक का रिश्ता दरकार है। वो मज़े लेकर बताने लगी, जबकि शहरियार अवान अंगारों पर लौट गया। तुम इतनी अहम बात अब बता रही हो? खालूजान ने क्या जवाब दिया? इसने पूछा। अभी मेरा हाउस जॉब मुकम्मल नहीं हुआ, बाबा ने सोचने को कहा है। तुम मुझे मरवाओगी? मैं कल ही बीबी जान और मम्मा से बात करता हूँ। हाउस जॉब तुम शादी के बाद भी पूरा कर सकती हो। वो सचमुच छिलाहट का शिकार था। शहरी, तुम जानते हो कि बाबा अवान हाउस वालों को पसंद नहीं करते। वो तो जब की आलम में थी। लेकिन शहरियार अवान को रिजेक्ट करना भी इतना आसान नहीं। इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। इतने पुरतमाद हो? इसने मुस्कुराकर शहरियार के वजी चेहरे को की तरफ देखा। गलत हूँ क्या? इसने मिनाहिल की आंखों में झांका तो वो घबरा कर दाएं जानिब देखने लगी। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जो मिनाहिल के कॉलेज से नज़दीक था। वक्त ऐसा था कि रेस्टोरेंट कद्दे सुनसान था। इसने तवील सांस खारिज की। ये शख्स बाज़ औक़ात मिनाहिल को बेबस कर देता था। तुमने जवाब नहीं दिया। इसके लहजे में शरारत थी। वो बगौर मिनाहिल का जायज़ा ले रहा था। तुम्हारे सवाल का जवाब बाबा अच्छी तरह दे सकते हैं, इसने खुद को संभाल कर धमकियां में इस लहजे में कहा। फिर वो दोनों हंस दिए। खाने से तो फारिग हो चुके थे। शहरिया ने बिल के पैसे टेबल पर रखे और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। घर चलोगे? मिनाहिल ने पूछा। नहीं इस मरतबा नहीं, वरना मुझे घर जाकर भी बताना पड़ेगा कि मैं हैदराबाद गया था। इसने माजरत की तो मिनाहिल मुस्कुरा दी। ये शख्स इसकी मोहब्बत में कई बेहतियातियाँ कर जाता था, फिर इसे घर के नज़दीक उतार कर चला गया। वो बाई कार ही कराची से हैदराबाद आया था। वो अंदर की जानिब बढ़ी तो कोई साहब दरवाजे पर खड़े थे। मुझे सर अवान से मिलना है, एक फ़ाइल पर इनके दस्तखत चाहिए, वो बताने लगा। अंदर आ जाइए, मैं आगा जी को बताती हूँ। इसने 3 सीढ़ियाँ तय करके लकड़ी का मनकश दरवाज़ा खोला और ऊपर अपने कमरे की बालकनी में किसी काम से आने वाले ज़ाविया और अवान ने सारा सीन मुलाहिजा किया। खून खौल उठा था इसका। सख्त चिढ़ थी इसे अपनी इस कज़न से, जिसका नाम जीमल रेहान था। इस लड़की को आगा जी के लाड प्यार ने हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया था। इसी लाड प्यार ने फुप्पो को भी ज़िद्दी बना दिया था कि ख़ानदान के असूल इनकी वजह से तोड़े गए। वो ठहरा असूलों पर समझौता ना करने वाला शख्स। बुरे लगते थे इसे वो अफराद जो अपने नफ्स के गुलाम होते थे। वो नागवारी से काफ़ी देर तक सोचता रहा। बकौल जीमल रेहान के ज़ाविया ने अपने जज्बात किसी खुफिया लॉकर में रख दिए हैं और वो एक दिन मैं इसे बैंक का पता मालूम करके इसमें डालूंगी। बल्कि अक्सर तो वो पीछे बैठकर इसे आइसमैन कहती थी, पीठ पीछे इसे आइसमैन कहती थी। आगा जी को ऑफिस के बंदे का बताकर वो सिटिंग रूम में आ गई, जहाँ जोहा
डाइजेस्ट पढ़ने में मगन थी। वो धुप से इसके नज़दीक बैठ गई। यार आज सुबह से ज़ाविया रवान का दीदार नहीं हुआ। वो ज़ोहा के हाथ से डाइजेस्ट छीन कर बोली, मुंह धो रखो, यहाँ तुम्हारी दाल निकलने वाली। ज़ोहा ने डाइजेस्ट वापस ले लिया। तुम तो ऐसी दिल जलाने वाली बातें ना करो, जानती भी हो मेरा दिल कब से ज़ावियर के सपने देख रहा है। इसने मलामत भरी नज़र ज़ोहा पर डाली। ना तुम समझ में आती हो ना तुम्हारे दिल की बातें। मान लो कि तुम ज़ावियर नाम का केटू सर कर लेती हो तो इस फ़हद खान का क्या होगा जो बचपन से तुम्हारे नाम पर बैठा है। ज़ोहा ने आखिरी जुमला जिस अंदाज में अदा किया, इस पर जिमल की हंसी निकल गई। यार तुमने तो फ़हद की जीन्स ही बदल दी। हमारे माशरे में लड़की बैठती है लड़के के नाम पर, मगर मैं यानी जिमल रेहान इन लड़कियों में से नहीं हूँ। फ़हद का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लूँगी। पहले वो पत्थर तो मोमो। इसका इशारा ज़ावियर की जानिब था, जो इसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करता था। इस घर के मकीनों को देखो, घर की 2 लड़कियों ने बीएससी में शानदार कामयाबी हासिल की है, मगर यहाँ किसी को सेलिब्रेशन का ख्याल भी नहीं। अब के इसने गुफ्तगू का रुख मोड़ा तो ज़ोहा ने इसे बगौर देखा। हम दोनों ने कोई अनोखी डिग्री हासिल नहीं की, अवान हाउस की सारी जनरेशन तलीम याफ्ता है। इसने गोया जीमल की मालूमात में इजाफा किया। क्या हो रहा है ये? ज़ाविया की भारी आवाज़ पर दोनों उछल पड़ी। दरवाजे के बीचों बीच जिब्रान खड़ा मुस्कुरा रहा था। नकल के अलावा कुछ और आता भी है तुम्हें? ज़ोहा ने भी पंजे तेज किए। मैंने सोचा आप दोनों ही हैं तो जाहिर है ज़ावियर भाई ही मौजू होंगे। वो भी क्वेश्चन लेकर आ गया। कुछ पता चला आपको? इसने सनसनी फैलाने की कोशिश की। किस बारे में? वो दोनों हमतन गोश हुई, क्योंकि इतना तो मालूम था कि जबरान के पास ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी। बीबी जान और तायमी शहरयार की वालदा हैदराबाद जा रहे हैं। जबरान खामोश हो गया। किस सिलसिले में? जीमल को बेचैनी हुई। सायरा आंटी की मिनाहिल आपी का रिश्ता लेने। सायरा शहरयार की खाला थी। किसके लिए? मुकम्मल खुलकर बताओ, पहेलियाँ मत पूछवाओ। जोहा ने इसका कान पकड़ा। एक तो आप लोगों के साथ नेकी करना ही नहीं चाहिए। वो कान मसलने लगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई, सॉरी, अब पूरी बात बताओ। जोहा ने फौरन माजरत की। शहरियार भाई के लिए। और सुना है कि ये काम शहरियार भाई की इमा पर हो रहा है। जिब्रान ने मज़ीद बताया। नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता चल लगा? जीमल ने पूछा। आंखें और कान खुले रखता हूँ। कल रात को आगा जी के कमरे में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी बुजुर्ग शामिल थे। तय ये हुआ कि कल बीबी जान और तायमी को ज़ावियर भाई हैदराबाद ले जाएंगे। बाकी के मामला तो वहाँ जाकर ही तय होंगे। इसने सारी तफसील बताई। इसका मतलब ये हुआ कि शहरियार भाई शादी से इनकार मिनाहिल आपी की वजह से कर रहे थे। जीमल ने अंदाज़ा लगाया। जाहिर है, जब ही तो उन्होंने खुद से मिनाहिल आपी का नाम लिया है। वो दोनों तबसरे करने लगी जबकि जिब्रान ने काउच पर लेटकर जोहा का रखा हुआ डाइजेस्ट उठा लिया। ऐ अल्लाह, हम जिब्रान के अंदर केड़ी बुढ़ी रूह हलूल कर गई है कि औरतों की तरह डाइजेस्ट पढ़ रहा है। शहरियार का ख्याल कितना दुरुस्त था कि अवान हाउस से नापसंदीदगी के बावजूद शहरियार अवान को रिजेक्ट करना आसान नहीं था। आज बीबी जान और खाला इसके रिश्ते के लिए आई थी। बाबा ने शहरियार से इसका रिश्ता तय कर दिया था। इस सारे किस्से में बाबा को कहीं अपनी तन्हाई का ख्याल भी था। इसके दोनों भाई मुरसलीन और जैन, जो पहले ही अपनी अपनी फैमिलीज के साथ नॉर्वे में थे, अगर बाबा इसका रिश्ता वकार से तय कर देते तो वो और मामा तन्हा ही रह जाते, क्योंकि बीना चची की फैमिली ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी। शायद इसी बात ने इन्हें बीबी जान के आगे इकरार पर मजबूर किया था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठी हाथ में पहने ब्रेसलेट को घुमाते हुए सोच रही थी। ये ब्रेसलेट शहरयार ने इसे सालगिरह पर दिया था। इसे ठीक से याद नहीं था कि कब इसके और शहरयार के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी थी। खालाजाद था, सो शहर अलग होने के बावजूद भी मुलाकात होती रहती थी। जब शहरयार ने इसे प्रपोज किया, इस वक्त वो MBBS के सेकंड प्रोफेशनल में थी। इसने शहरयार से कहा कि इसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शहरयार कोई कदम उठाए, मगर वकार के बीच में आ जाने की वजह से शहरयार ने इसके हाउस जॉब से पहले बीबी जान और अम्मा को भेज दिया। वो खूबसूरत सपने बुनते हुए सोने की तैयारी करने लगी। अवान हाउस में शहरयार की मंगनी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। क्या ख्याल है बीबी जान, शहरयार भाई को मंगनी की रस्म के लिए हैदराबाद ले जाएंगी? गाँव तक से टेक लगाकर जोहा ने इसे राय मांगी। वो सब लड़कियां एक साथ बैठी थी जबकि लड़के कुछ फासले पर बैठे थे। ले जाना चाहिए, क्योंकि मिनाहिल आपी की फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वर्षा ने कहा, जबकि जीमल की तवज्जो लड़कों पर थी। आगा अमान के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं, इम्तियाज़ अमान फिर बख्तियार अमान, ज़मीना अवान और इस सबसे छोटी सबरीना अवान, जो छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। आगा जी का ताल्लुक सरहद के पहाड़ी इलाके डेरा ज़ावियार से था और यहाँ के सारे मादनी ज़खायर कानूनी तौर पर आगा अवान की मलकियत थे। लेकिन इनके दोनों बेटों ने आला तालीम हासिल करने के बाद शहर जाकर बिजनेस करने को तरजीह दी। कारोबार के लिए इन्हें कराची का माहौल साजगार लगा था। मोहब्बत के बलबूते मेहनत के बलबूते पर वो मोहब्बत के बलबूते पर वो माँ बाप को शहर ले आए। बेटों का अपनी ज़मीन, अपने रस्म व रिवाज से ताल्लुक़ न टूट जाए, इसलिए बीबी जान ने शहर जाने से पहले इम्तियाज़ और बख्तियार की शादियाँ अपनी नंद की बेटियों से कर दी। साथ ही ज़मीना की शादी भी अपने भांजे से कर दी। चूँकि सबरीना अभी BA कर रही थी, इसलिए इसे राय दी गई। यही इनकी गलती थी। एक दिन वो अपनी सहेली के भाई को इनसे मिलवाने के लिए ले आई। वो इससे शादी करना चाहती थी। अवान हाउस में तूफान आ गया। इस वक्त ख़ानदान से बाहर बेटी देने का रवाज नहीं था। आगा जी के मना करने के बावजूद इसने ज़िद पकड़ ली थी। साथ ही धमकी भी दी कि अगर रेहान खान के घर वालों को मायूस लौटाया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगी। इम्तियाज़ और बख्तियार अमान ने
بھی اسے سمجھایا اور پھر مایوس ہونے کے بعد آغا جی کو سمجھانے لگے کہ اس کی ضد مان لی جائے۔ یوں سبزینہ امان شادی کے بعد سبزینہ ریحان بن کر لاہور چلی گئی، مگر اس کی خوشیوں کی مدت بہت کم تھی۔ 3 سال بعد ہی ریحان اسے داغ مفارقت دے گیا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں 2 سال کی زیمل یتیم ہو گئی۔ آغا جی چاہتے تھے کہ بیٹیوں نواسی کو اپنے ساتھ کراچی لے آئیں، جبکہ ریحان کے بڑے بھائی فرقان خان کو بھی بھتیجے سے دوری کا ڈر تھا۔ وہ اس شرط پر راضی ہوئے کہ زیمل کا رشتہ ان کے 5 سالہ بیٹے فہد خان سے طے کر دیا جائے۔ سبزینہ اور آغا جی نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اگر انہیں اعتراض تھا بھی تو وہ خاموش رہے تھے۔ اس طرح سبزینہ دوبارہ سے آوان ہاؤس لوٹ آئیں۔ اب ان کے ساتھ زیمل کے علاوہ ریحان خان کی یادیں بھی تھی۔ اس وقت زاویہ 6 سال کا اور شہریار 7 سال کا تھا، جبکہ شیزہ 2 سال کی تھی۔ یہ تینوں امتیاز امان کے جگر گوشے تھے، جبکہ بختیار امان کے آنگن میں زوہا اور جبران تھے۔ زوہا 2.5 سال کی اور زمینہ کے شوہر خرسند نے بھی فیملی سمیت کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا حمزہ زوہا کا ہم عمر تھا، اس کے بعد زرشہ اور ورشہ تھی، جبکہ سنان سب سے چھوٹا تھا۔ وقت کا پرندہ اپنی پرواز پر تھا۔ ایک وقت آغا جی سبزینہ کے جتنے لاڈ اٹھاتے تھے، اب یہی لاڈ پیار زیمل کے حصے میں آیا تھا۔ اس کی بات ماننا گویا آغا جی پر فرض تھا۔ دونوں ماموں بھی اسے اپنی اولاد جتنی اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ بہت لاؤبالی تھی، شوخی تو کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جبکہ زاویار جو شروع سے ہی سنجیدہ تھا، اس کی حرکتوں پر بے حد چڑھتا تھا۔ اسے تو اپنی پھپھو سے بھی اختلاف تھا، جس نے ایک غیر شخص کے لیے اپنے باپ کی روایات توڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی زندگی میں دور تک عشق و عاشقی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس نے لم سے MBA کیا اور چند سال پہلے ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کر سمینہ بختیار، زوہا اور جبران کو اپنی ممتا سے محروم کر گئی۔ اس وقت سبزینہ نے انہیں اپنے آنچل میں سمیٹ لیا۔ زوہا بھی حمزہ سے منسوب تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح سبھی دیر سے جاگے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے خیریت ہی رہی تھی۔ بی بی جان جب بڑی امی اور سبزینہ سے بات کر رہی تھی، تب وہ تیل کی شیشی لے کر ماں کے پاس آئی۔ مما تیل کی مالش تو کر دیں۔ وہ آگے بیٹھ گئی۔ موضوع گفتگو مناہل کے کپڑے اور زیورات تھے جو منگنی کے موقع پر یہاں سے جانا تھے۔ بی بی جان جوڑا کس رنگ کا لینا ہے؟ بیگم امتیاز نے پوچھا۔ انہیں سب بڑی امی کہتے تھے۔ تیز رنگ تو بارات پہ اچھا لگے گا، فی الحال ہلکے رنگ کا لے لو، انہوں نے بہو سے کہا، اور پھر زیمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے دنوں بعد تمہیں سر میں تیل ڈلوانے کا خیال آیا؟ انہوں نے اس کے روکھے بال دیکھ کر کہا۔ بی بی جان مجھے سستی ہوتی ہے، آج بھی اس لیے ہمت کر لی کہ شام میں پارلر جاؤں گی کٹنگ کروانے کے لیے۔ تم بال بڑھاتی کیوں نہیں ہو؟ تم پر سوٹ کریں گے لمبے بال، بڑی امی نے رائے دی۔ بھابھی اگر یہ بال بڑھائے گی تو اس کے بال سنبھالے گا کون؟ ہفتوں تو اسے بالوں میں تیل ڈلوانے کا خیال نہیں آتا، سبزینہ نے گلہ کیا۔ اسی وقت زاویہ براؤن ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں ملبوس آ گیا، حالانکہ ویسی بے احتیاطی کم ہی کرتا تھا۔ مما کب سے جینا کو شرٹ دیے پریس کرنے کے لیے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، مجھے دیر ہو رہی ہے، جم جانا ہے۔ وہ سخت چھلایا بد لگ رہا تھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں۔ وہ اسے ساتھ لے کر چلی گئی تو زیمل ایک ٹھنڈی سانس لی اور سوچا کب وہ دن آئے گا زاویہ روان جب تم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مجھے پکارو گے، معلوم نہیں کب۔ فہد خان کے اور اپنے رشتے سے باخبر ہوتے ہوئے بھی وہ یہ آس دل میں لیے بیٹھی تھی۔ صبح سویرے وہ لوگ حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ایک گاڑی میں بزرگ تھے جب سے جبران ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں ینگ جنریشن تھی۔ آغا جی کو مناسب نہیں لگا کہ وہ شہریار کو ساتھ لے جائیں، سو وہ آوان ہاؤس میں اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا۔ زاویار بھائی ذرا پانی کی بوتل تو دیجیے گا، سنان نے آواز دی تو زاویہ نے پلٹ کر اسے پانی کی بوتل تھمائی۔ پیچھے کا منظر اس کا خون کھلا گیا۔ زیمل نے سنان کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور نیند کے مزے لے رہی تھی۔ سنان نے بوتل سے پانی نکال کے اس کے چہرے پر پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی، جبکہ زاویہ اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ بیت بازی کر لیتے تاکہ تم لوگوں کی نیند اڑے، وہ زیمل سے کہنے لگا، پھر اس نے خود شروعات کی۔ یار اب کہیں سے بھیج دے سورج کا سائباں، بادل کی آنکھ ہے میرے کچے مکان پر۔ اس کے شعر پڑھنے کے بعد ساری لڑکیاں مستد ہو گئیں۔ ویسے یار پتہ نہیں لوگوں کو اتنی شعر و شاعری کہاں سے آ جاتی ہے، میں تے سیکنڈ ایئر سے بڑے اوکھے شعر یاد ہوندے سی، میں نے تو نہیں آندی، مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ پہلے بیت بازی اور پھر گانے سنائے گئے، یوں ان کا سفر تمام ہوا۔ آنٹی سائرہ نے ان سب کے لیے ٹھہرنے کے لیے پڑوس کے بنگلے میں انتظام کیا تھا۔ ناشتے کے بعد لڑکی اپنی تیاری میں لگ گئی، جبکہ لڑکے علاقے کا راؤنڈ لگانے نکل گئے۔ شام کو وہ سب مکمل تیاری کے ساتھ آنٹی سائرہ کے گھر پر تھے، جہاں لان میں سٹیج بنایا گیا تھا جسے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے راؤنڈ ٹیبل اور کرسیاں لگا کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مناہل کو ان کے لائے گئے سامان سے سجایا گیا تھا۔ دھانی اور میرون پشواش پجامے، لائٹ میک اپ اور جویلری میں اس کا حسن حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ یار بی بی جان تے کہہ رہی سی لائٹ کلر لے آنا، پھر میرون لے آئی۔ اچھا، سنان اپنے ہینڈی کیم میں سارے مناظر عکس بند کر رہا تھا تاکہ شہریار کی دلداری ہو سکے۔ کتنا خیال ہے انہوں نے شہریار دا۔ بی بی جان نے خاندانی کنگن مناہل کو پہنا کر رسم کی، یوں مناہل شہریار کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اس کے بعد زاویہ نے رواج کے مطابق مناہل کو سبز چنری اڑائی جس پر گولڈن کام بنا ہوا تھا۔ آج اس کا چہرہ بھی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ بلو شرٹ اور پاجامہ پر پنک دوپٹہ لیے زیمل اس کے چہرے کے رنگوں کو بغور جانچ رہی تھی۔
ایک کیا نظر لگاؤگی میرے بھائی کو؟ زوہا نے اس کے کان میں کہا تو وہ بنا کچھ جواب دیے مسکرا دی، یہ سوچتے ہوئے کہ زاویار کا حصول اس کی زندگی کا اہم مقصد ہے۔ آج ہی کے دن شہریار اور مناہل کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی جو 2 ماہ بعد ہونا تھی۔ واپسی کے سفر میں زاویار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ دوسری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنان نے سنبھال لی تھی۔ شہریار امان ہاؤس میں بے چینی سے ان کا منتظر تھا۔ بڑی امی کی خواہش تھی کہ شہریار کی شادی پر زاویار بھی منگنی شدہ کی لسٹ میں آ جائے۔ یہ خبر سنتے ہی زیمل ریحان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ زاویار امان کا نام کسی اور کے ساتھ لیا جائے یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ اسے اس منگنی کو کسی طریقے سے روکنا ہوگا۔ کیا کرو گی تم؟ جبران نے پوچھا۔ وہ اور زوہا اس کے ہمراز تھے۔ زاویار سے کہوں گی کہ وہ منگنی سے انکار کر دے۔ زاویار بھائی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، ایسی کوئی بھی حرکت تمہیں ہی نقصان دے گی۔ وہ ٹیلی فون پر تمہارا فہد سے نکاح کروا دیں گے یا پھر پالتی رہنا لندن پلٹ فہد خان کے بچوں کو، اس نے کہا۔ شٹ اپ، اتنا آسان نہیں میرا نکاح کروانا، تم مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہو۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی جبکہ جبران صوفے پر بیٹھا کشن گود میں رکھے زیمل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ معلوم ہے تمہیں بڑی امی کا ارادہ کہاں ہے زاویار کی منگنی کرنے کا؟ زیمل نے پوچھا۔ شہریار بھائی کے دوست ہیں زمان، ان کی بہن کا نام سننے میں آیا، زرش عرفان، سائیکالوجی میں ماسٹر کیا اور پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے۔ جبران نے مفصل رپورٹ دی۔ جبران صحیح ہو، چگل خور کبا ہے، ساری انسائکلوپیڈیا کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ زرش وہی جو بہت مغرور ہے؟ زیمل نے پوچھا۔ ہاں، حسین بھی تو بہت ہے، جبران نے کہا۔ میں جلد ہی موقع دے کر زاویار سے بات کروں گی۔ یہ تو طے ہے کہ اگر زاویار کی زندگی میں کوئی آیا تو وہ زیمل ریحان ہی ہوگی۔ اس کے مستحکم لہجے پر جبران اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرے ہی دن اسے موقع مل گیا۔ بی بی جان اپنے کمرے میں تھی جبکہ بڑی امی اور ماما بازار تھی۔ مناہل کی بری کی خریداری کے سلسلے میں اس نے کچھ دیر پہلے زاویار کو کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سرخ کاٹن کی قمیض کو شکنے ٹھیک کرتی ہوئی اس کے کمرے تک پہنچی اور دروازہ نوک کیا تو زاویار نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ دل ہی دل میں لفظ منتخب کرتی ہوئی اندر آ گئی۔ زیمل کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنے آ گئے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زیمل نے اس کی ناگواری کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کمپیوٹر کے آگے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہاں جلدی کہو، مجھے بہت کام ہے۔ اس کی توجہ کمپیوٹر پر تھی۔ آپ زرش سے شادی سے انکار کر دیں۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا اور پورے کا پورا اس کی جانب گھوم گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ زرش یا کسی بھی دوسری لڑکی سے شادی کریں۔ میں آپ کے نام کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کا نام بھی نہیں سن سکتی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اتنی بے باک نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار محبت کرتی ہے اسے زرش سے شادی کرنے سے روکتی۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا اور سٹول سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ پاگل ہی ہوگی ہوں، زاویار امان کی شادی ہوگی تو زیمل ریحان سے ہوگی، ورنہ میں آپ کو کسی کا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اب کارپٹ کو گھور رہی تھی۔ شٹ اپ زیمل، تم نے پھپھو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے تمہارے والد سے شادی کی ضد کی تھی تو اس وقت وہ کسی سے منسوب نہیں تھی، مگر تم فہد سے منسوب ہوتے ہوئے ایسی گری ہوئی بات کر رہی ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، تم بھی اپنی ماں کی طرح آغا جی کو تربیت کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہو، مگر یاد رہی زاویار امان کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اچھی تو تم مجھے کبھی بھی نہیں لگی، مگر اس وقت تو دل چاہ رہا کہ تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ خود انگاروں پر لوٹ رہا تھا تو اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ کتنا زہر تھا اس کے لہجے میں ان ماں بیٹی کے لیے۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے زیمل کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ محبت میں مر سکتی ہوں پر جیتے جی تمہیں زاویار امان، تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ کہتے ہوئے باہر آگی، 2 آنسو رخسار پر گرے اور انگن دل کے زمین کو بھگو گئے۔ اس محبت میں نہ جانے اور بھی کتنا ذلیل ہونا باقی تھا، نہ جانے کتنے نشتر لگنے رہ گئے تھے۔ کاش کہ وہ اپنے دل سے اس پتھر کے نام کو کھرچ سکتی تو اسے اپنے اور اپنی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ سننا نہ پڑتے۔ وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ یہ بات ہے گڑیا، تمہاری بھینس ڈوب گئی ہے جو اتنا برا منہ بنا کے بیٹھی ہو۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ آغا جی چلے آئے۔ کل سے زیمل انہیں بہت بکھری بکھری لگ رہی تھی، حالانکہ وہ خود کو سنبھالنے کے پورے جتن کر رہی تھی، پر آغا جی سے پردہ رہنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے اندر تک جھانک لیتے تھے۔ زاویار امان کے لفظوں کے نشتر نے اس کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی روح تک بل بلا اٹھی تھی، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھی۔ زاویار کو کسی اور کے قریب دیکھنا اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ آغا جی، میرا آگے پڑھنے کا موڈ نہیں، لیکن ماما بزید ہے کہ ایم ایس سی کروں، فارغ رہ کر کیا کرنا۔ اس نے خود کو سنبھال کر لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ تو یہ بات ہے، یہ بوڑھا پریشان ہو گیا کہ زیمل 2 دن سے اتنی پریشان لگ رہی ہے۔ وہ اس کے نزدیک چیئر پر بیٹھ گئی۔ زیمل ان کی بات سن کر چونک پڑی، کتنی گہری نظر تھی زیمل پر ان کی۔ تم پریشان مت ہو، میں سبزینہ کو سمجھا دوں گا۔ فی الحال تم چلو پیکنگ کر لو، آغا جی نے کہا۔ کہاں جانا ہے آغا جی؟ اس نے پوچھا۔ فرقان خان آئے بیٹھے ہیں، تمہیں کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ مگر آغا جی، یہاں شہریار بھائی کی شادی کی تیاریاں اور میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اصل دھڑکا زاویار کی طرف سے تھا، وہ اس کے جاتے منگنی کروا کر نہ بیٹھ جائے۔ گڑیا، شادی میں بھی بہت وقت ہے، میں 1 ہفتے بعد کسی کو تمہیں لینے بھیج دوں گا۔ چلو شاباش، جلدی تیاری کرو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً اسے بھی پیروی کرنی پڑی، مگر جانے سے پہلے وہ زوہا کو سمجھانا نہیں بھولی تھی کہ زاویار کے رشتے کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت سے زوہا اسے بذریعہ ٹیلی فون آگاہ کرتی رہے گی۔
بائی ایئر تایا جی کے ساتھ لاہور پہنچی، جہاں تایا جی کے گھر پر ان کے بچے ابراہیم اور عائشہ اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں فہد سے چھوٹے تھے۔ ابراہیم انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ عائشہ بی کام کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی۔ تائی جی ہاسپٹل گئی تھی کسی کی عیادت کے لیے۔ پاپا لینے نہ آتے تو تم اب بھی نہ آتی، عائشہ نے شکوہ کیا۔ یار میں سوچتی رہتی ہوں، عمل کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب بھی وہاں شہریار بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، اس نے صفائی پیش کی۔ اب آئیو تو خوب انجوائے کریں گے۔ عائشہ کا پرپوزل آیا، ہو سکتا ہے تمہاری موجودگی میں فائنل ہو جائے۔ ابراہیم نے پول کھولا۔ جب بھی کہوں عائشہ بی بی اتنی کھلی کھلی کیوں لگ رہی ہیں؟ زیمل نے چھیڑا تو وہ جھینپ کی۔ تائی جی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ رات کے کھانے پر انہوں نے زیمل کی وجہ سے کوئی اہتمام کیا ہوا تھا، آخر وہ ہونے والی بہو تھی۔ دوسرے دن شام کو وہ لاؤنج میں آئی تو عائشہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگی۔ عائشہ نے اسے اشارے سے نزدیک بلایا اور ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما کر خود باہر چلے گی، جبکہ اس نے حیرت کے ساتھ ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو زیمل، کیسی ہو تم؟ دلکش آواز، بھاری لب و لہجہ، اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ میں ٹھیک ہوں فہد، آپ کیسے ہیں؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ آئی ایم فائن۔ عائشہ بتا رہی تھی کہ تم نے بی ایس سی کمپلیٹ کر لیا، آگے کیا پروگرام ہے؟ ایکچولی فہد میرا آگے پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، اس نے بتایا، لیکن میرے لندن سے آنے میں تو ابھی وقت ہے، تب تک تم کیا کرو گی؟ وہ پوچھنے لگا اسے آزمائش میں ڈال کر۔ وہ کب فہد کی منتظر تھی۔ میں کچھ کورسز کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ پوچھنے لگی اور پھر مزید کچھ باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ابراہیم اور عائشہ روز ہی سے کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر لے جاتے، ٹھیک ایک ہفتے بعد شہریار بھائی سے لینے آ گئے۔ تائی جی نے چلتے وقت اس کے اور ماما کے کئی تحائف دیے۔ فلائٹ کے دوران شہریار بھائی نے بتایا کہ زاویار کی منگنی کی رسم طے پا چکی ہے۔ اسے دھچکا لگا یہ سن کر۔ تو کیا زاویہ روان اب زرش کا ہو جائے گا؟ اس نے سوچا۔ مما نے اسے دیکھتے گلے لگا لیا۔ آغا جی کھل اٹھے تھے اسے دیکھ کر۔ زحا کے پاس باتوں کا پورا ٹوکرا بھرا ہوا تھا اس کے لیے، لیکن زیمل کو اپنی بھڑاس نکالنی تھی۔ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی کہ مجھے یہاں کے حالات کی خبر دیتی رہنا، لیکن تم نے اپنی اصلیت دکھا دی آ کر۔ وہ موقع ملتے اس پر جھپٹی۔ ارے بات تو سنو، بال تو چھوڑو میرے۔ دراصل کل ہی بی بی جان اور بڑی امی زرش کے گھر جا کر منگنی کی تاریخ رکھ کر آئے ہیں۔ اس نے اپنے بال چھڑائے۔ آج تم آنے والی تھی اس لیے میں نے فون کیا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ کہہ رہے تھے کہ زرش ہی زاویار کے معیار پر پوری اترتی ہے، اور یہ بھی کہ زاویار زرش جیسی لڑکی کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے۔ زحا بتانے لگی تو بالکل سنجیدہ ہوگی۔ ایسا کیا ہے زرش میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حمزہ بتا رہے تھے کہ زاویار کو لمبے بالوں والی لڑکیاں پسند ہے، جبکہ تم تو ہر دوسرے مہینے کٹنگ کرواتی ہو۔ زحا نے کندھے پر جھولتے بالوں کو دیکھا۔ زاویار کو دھیمے لہجے میں بولنے والی لڑکیاں پسند ہے، جو ہولے ہولے مسکراتی ہو، مگر تم تو چیخ کر بولتی ہو کہ مردہ اور مردانہ کہہ کے لگاتی ہو۔ زرش کو فل کوکنگ آتی ہے، جبکہ تمہیں تو انڈا بھی ٹھیک سے ابالنا نہیں آتا۔ زحا نے پورا تجزیہ کیا۔ لڑکیاں پسند لیکن میں زرش جیسی بن سکتی ہوں، یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں، اس نے احتجاج کیا۔ لیکن زیمل اب کیا فائدہ، اب تو رشتہ طے ہو گیا، تم بھول جاؤ سب۔ زحا نے اسے بہلانا چاہا تو اس نے زحا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں کچھ بھی بھول نہیں سکتی، صرف رشتہ طے ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا جو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ دانستہ زاویار سے سامنا کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ دوسرے دن سب لڑکیاں زاویار کی منگنی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، پھر کچھ سوچ کر چلی گئی۔ بوتیک میں وہ سب کپڑوں پر تبصرے کر رہی تھی۔ وہ نامحسوس طریقے سے ان سے دور ہو کر پی سی او کی جانب آ گئی ایک کال کرنے کے لیے، اور جب وہ اپنا کام ختم کر کے واپس آئی تو زحا، شیزہ، ورشا اور زرشا بددستور اسی کام میں مصروف تھی۔ زیمل تم پریشان لگ رہی ہو، میرا خیال ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے، سبزینہ نے اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک پڑی۔ کس کس کو صفائیاں پیش کرے گی؟ ماما جب میں شرارتیں کرتی ہوں تو آپ کہتی ہیں کہ اس لڑکی کا بچپنا جانے کا نام ہی نہیں لیتا، اس لیے اب آپ کی خوشی کی خاطر سنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشان ہوں۔ وہ مسکراہٹ کے خول لبوں پر سجا کر بولی۔ لیکن تم شادی اور منگنی کی تیاری میں بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ آج میں نے یہ بات نوٹ کی، کل کوئی اور غور کرے گا بیٹا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں غلط بات کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ غلطیاں میں ماضی میں کر چکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی انہیں دہرائے۔ انہوں نے اپنے اندیشے اس کے ساتھ شیئر کیے۔ ماما میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی، اس نے ماں کے کندھے پر سر ٹکا کر کہا۔ سبزینہ نے اس کی پیشانی چوم لی، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے زاویار کی منگنی کے لیے شاپنگ کی۔ گھر میں ان سب نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی۔ 2 دن سے پھپھو کے بچے بھی اوان ہاؤس آ گئے تھے۔ کل زاویار کی منگنی تھی۔ زیمل پر نظر پڑتے ہی زاویار کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھر آتا تھا۔ اس وقت وہ سب گانے بجانے میں مصروف تھے۔ شیزہ اپنے ہاتھوں پر ورشا سے مہندی لگوا رہی تھی کہ ٹیلی فون کی بیل نے زحا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ٹیلی فون سٹینڈ کی جانب بڑھ آئی۔ دوسری جانب زرش کی والدہ تھی۔ زحا نے بڑی امی کو بلا کر ریسیور پکڑایا اور خود ورشا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اوان ہاؤس کی رونقیں دم توڑ گئی اور گھر بھر میں سناٹا چھا گیا۔ لڑکی والوں نے منگنی سے انکار کر دیا تھا۔ بڑی امی آغا جی اور دونوں ماموں کو بتا رہی تھی۔ نزدیک ہی زاویار بھی موجود تھا۔ لیکن کیوں؟ آغا جی کی آواز گز و غضب سے بھری ہوئی تھی۔ زرش کو کسی لڑکی کا فون آیا تھا کہ وہ زاویار کی بیوی ہے۔ زرش کسی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جو پہلے شادی شدہ ہو۔ بڑی امی نے زرش کی والدہ کے الفاظ دہرائے۔ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ زاویار نے شادی نہیں کی ہوئی، پر وہ زرش پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ بڑی امی نے مزید کہا۔ زرش کا کہنا ہے کہ زاویار نے اس لڑکی سے شادی کی، تب بھی زاویار کا اس لڑکی سے کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے۔
اس لڑکی نے زرش کو دھمکی دی ہے کہ اگر زرش نے زاویار سے شادی بھی کر لی تب بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پائے گی۔ بڑی امی بات پوری کرنے کے لیے رونے لگی۔ سبھی جانتے تھے کہ زاویار لڑکی سے کتنا دور بھاگتا ہے۔ میں عرفان سے خود بات کروں گا، امتیاز امان نے کہا۔ نہیں پاپا، ایسی فیملی قابل بھروسہ نہیں۔ اچھا میں ابتدا میں ان کی اصلیت پتہ چل گئی، کل کلا کو کوئی پھر انہیں مذاق میں ایسا ہی فون کرے تو وہ منگنی توڑ دیں گے۔ اچھا ایسے لوگوں میں رشتہ جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا، زاویار نپے تلے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ چند دنوں تک وان ہاؤس اس نہ ہونے والے رشتے کا سوگ منایا گیا۔ پھر سبھی شہریار کی شادی کی تیاری میں لگے جو نزدیک آ گئی تھی۔ زاویار نے منگنی کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھ رہا تھا۔ زیمل نے بھی شکر ادا کیا کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مناہل میں ملنا چاہتا ہوں، ترس کیا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، شہریار نے بے قراری سے کہا۔ سوری شہریار، ماما نے ہاسپٹل جانے پر پابندی لگا دی کہ دلہن بنو گی تو روپ نہیں آئے گا۔ میں گھر پر ہی ہوں، آپ گھر آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ وہ اس کی بے قراری پر ہنس رہی تھی۔ یار مرواؤ گی، آنٹ کیا کہیں گی، کیا سوچیں گی میرے بارے میں کہ اس لڑکے میں صبر کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنا نہیں چاہ رہا۔ تو پھر صبر کریں۔ مناہل نے فون بند کر دیا تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ آج سائرہ آنٹی شہریار کو مہندی لگانے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے کے لیے وہ لوگ مناہل کے چچا کے گھر شفٹ ہو گئے تھے جو ڈیفینس میں رہائش پذیر تھے۔ وان ہاؤس میں افراتفری کا سما تھا، لڑکیاں سب اپنی اپنی تیاری میں مگن تھی، البتہ زیمل سب سے پہلے تیار تھی۔ سفید فون کے سوٹ میں جامنی رنگ کی جویلری پہنی تھی، بالوں کو سمیٹ کر اس نے کیچر لگایا تھا۔ ماما نے اس کے بال کٹنگ نہ کرانے پر حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے بات سنبھالی، یہ کہہ کر کہ دل بھر گیا کٹنگ کروانے سے۔ نازک سی سفید نگوں والی جوتی پہنے وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ بڑی امی ٹرے تھامے کچن سے نکلنی تھی، اسے دیکھا تو پکارا، زیمل ذرا یہ چائے اور ٹیبلٹ زاویار کے روم میں دے آؤ، اس کے سر میں درد ہے، کچھ دیر آرام کر لے گا، بہتر رہے گا۔ صبح سے انتظامات میں لگا ہوا ہے۔ بھائی ایک ٹیبلٹ میں نے بھی دے دیو، بڑے درد ہو رہا سر میں۔ بڑی امی نے تفصیل سے بتایا تو اس نے خاموشی سے ٹرے تھام لی اور پھر سے سیڑھیوں کا رخ کیا، حالانکہ آج کل وہ زاویار کا سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے زاویار کی بھاری آواز سنائی دی، یس۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ کمرے میں صرف لیمپ روشن تھا، اس نے بیڈ والے حصے کو روشن کر رکھا تھا جبکہ باقی سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زاویار بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ٹانگیں بیڈ پر پھیلائی ہوئی تھی۔ بڑی امی نے چائے اور ٹیبلٹ بھجوائی ہے، وہ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں رکھ دو، اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ زیمل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ زیمل ٹرے رکھ کر پلٹنے لگی، یک بارگی اس نے پکارا، زیمل تم نے زرش کو فون کیا تھا؟ اس کا لہجہ برف تھا، زیمل کو اپنے قدم زمین پر گڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا سرد لہجہ رنگوں میں لہو کو منجمد کر رہا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں زیمل ریحان خان، تم نے زرش کو فون کیا تھا؟ اس نے سوال دہرایا۔ کس کام سے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ یہ بتانے کے لیے کہ تم میری بیوی ہو؟ اس نے لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ جی وہ میں ہی تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ تو تم سوچتی ہو کہ ایسی حرکتوں سے تم زاویہ روان کا دل جیت لو گی؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے زاویہ روان، اگر آپ کو جیت لیا تو دل بھی جیت لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر آ گئی جبکہ زاویہ کافی دیر خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ لان کو بڑی خوبصورتی سے برقی کمکوں سے سجایا گیا۔ مناہل کی کزن نے لڑ جھگڑ کر شہر یارڈ سے نیک وصول کیا۔ پوری تقریب کے دوران زاویہ کا موڈ خراب رہا۔ کھانے کے بعد رات کے وہ لوگ گئے تو تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ دوسرے دن زاویہ فل موڈ میں تھا۔ آج وہ لوگ مناہل کی رسم کرنے جا رہے تھے۔ زاویہ نے کوپر کلر کا کامدار کرتا پہن رکھا تھا، بلیک شلوار اور پٹکے سے اس کا دراز قد نمایاں نظر آ رہا تھا۔ دلکش ہیئر سٹائل اور لبوں پر سجی مسکراہٹ اس کی وجاہت میں نمایاں اضافے کا باعث تھی۔ سامنے سارے لڑکے سجے سورے کھڑے تھے۔ زیمل بھی حسب سابق تیار ہو چکی تھی، اس لیے زوہا نے موم بتیاں اور دیے جلانے کی ذمہ داری سے سونپ دی تھی کیونکہ ان سب کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ زیمل پہلے ماچس سے کوشش کرتی رہی، پھر ناکام ہو کر جبران کو مخاطب کیا، جبران لائٹر ہے تمہارے پاس؟ اس نے خواہ مخواہ جبران کو مخاطب کیا، حالانکہ جانتی تھی جبران سموکنگ نہیں کرتا، بلکہ زاویہ کے علاوہ سارے لڑکے اس لت سے بچے ہوئے تھے۔ درو بیٹا مو زاویہ، سموکنگ بھی کوئی عادت ہے کرنے والی؟ زاویہ کو وہ مخاطب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ زاویہ بھائی ذرا اپنا لائٹر دیجئے۔ جبران کے کہنے پر زاویہ نے سائڈ جیب سے لائٹر نکال کر جبران کو تھمایا جسے وہ زیمل کو دے گیا۔ یہ لو زیمل اور فٹافٹ دیے روشن کرو، جبران نے کہا اور اس نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر زاویہ کا لائٹر تھام لیا۔ ایک پل کو اس کو لگا کہ اس کے سارے جسم کا لہو اس پل اس کی ہتھیلی میں سمٹ آیا ہوں، اور اس پل اس نے سوچا کہ کاش زاویہ، کاش میں تمہارا لائٹر ہوتی اور تم دن میں ان گنت مرتبہ مجھے اپنی ہتھیلی سے چھوتے۔ اس نے سوچوں کو جھٹکا اور شمع روشن کرنے لگی، مگر زاویہ کی طرح اس کے لائٹر کے زہر میں بھی گرفتار ہو چکی تھی، تبھی تو اسے پتہ نہ چلا کہ کب ایک شمع بغاوت کر کے اس کے آنچل کو چوم گئی۔ سنان کی ایک دم چیخ پر وہ ہڑبڑا گئی، اس نے زیمل کا دوپٹہ کھینچ کر فرش پر اچھال دیا تھا۔ ذرا دیر میں سب اکٹھے ہو گئے، زیمل جو کچھ دیر کے لیے گمسم ہو گئی تھی اب اسی جگہ بیٹھی رو رہی تھی۔ سبزینہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، کافی دیر بعد وہ چپ ہوئی تو بڑی امی نے اس کے کپڑے بدلنے کے لیے کہا۔ پہلے وہ سب کافی لیٹ ہو گئے تھے، اس دوران سائرہ آنٹی کا فون بھی آیا تھا۔ بڑی امی میں نہیں جا رہی، آپ لوگ چلے جائیں۔
خوف سے وہ اب تک لرز رہی تھی۔ پر بیٹا تم نے آج کے دن کے لیے اتنی تیاری کی ہے، بی بی جان نے کہا۔ بی بی جان پلیز، اس کی آنکھ پھر بھر آئی تو ان لوگوں نے مزید اسرار سے پرہیز کیا۔ بس یار یہ کتنی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، پھر کپڑے بھی بدلنے پڑ جائیں، اتنے بندے نے چاہوں سے کپڑے بنائے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر پہ بھی شادی آ رہی ہے تو پہلے ہی اس کی شادی بھی ایک دو مہینے بعد ہے، 2 مہینے بعد تو، لیکن اس کی جو تیاری ہوتی ہے نا وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے کہ کپڑے بنانے ہیں، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اتنی تیاری کی اور اینڈ پہ حادثہ ہو جائے۔ اللہ پاک ایسے حادثوں سے سب کو بچائے۔ اچھا، سبزینہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی پر اس نے انہیں منع کر دیا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لوگ مناہل کے گھر سے لوٹے تو وہ سو چکی تھی۔ بارات لے کر وہ لوگ اسی ہوٹل میں آئے جہاں سائرہ آنٹی نے انتظام کیا تھا۔ مناہل لائٹ اور ڈارک گرین کے امتزاج کے شرارے میں حوروں کو شرمائی دے رہی تھی۔ جذبوں سے بھرا دل لیے شہریار گولڈن شیروانی میں ملبوس اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ آج ان دونوں کی محبت ایک مضبوط بندھن میں بندھ گئی تھی۔ آج سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ زمانے کا کوئی بھی دستور اب انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ رخصتی کے وقت ہلکی ہلکی رمجم نے ماحول پر سحر طاری کر دیا۔ شہریار اور مناہل کی گاڑی زاویہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھائی کی شادی کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اوان ہاؤس میں مناہل کا شان استقبال ہوا تھا۔ بڑی امی نے احاطے میں 2 بکرے باندھ رکھے تھے شہریار اور مناہل کے صدقے کے لیے۔ مختلف رسموں کے بعد اسے شہریار کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ عروسی سجاوٹ نے بیڈ روم کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ کام جس کا بھی تھا، مناہل اس کے نفیس ذوق کی قائل ہوگی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو اس کا سر جھک گیا اور وہ خود میں سمٹ گئی۔ شاید ماحول کا اثر تھا جو اسے شہریار سے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ معزز خاتون، یہاں ایک بیچارہ شخص آپ کو بغور دیکھنے کے لیے مرا جا رہا اور آپ ہیں کہ اس قدر سر کو جھکا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس نے مناہل کے نزدیک بیٹھ کر گلہ کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا جس نے اپنی براؤن آنکھیں مناہل پر ٹکائی ہوئی تھی۔ یار کتنی دعاؤں کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ جب زرش نے منگنی سے انکار کیا تو اس میں سچ مچ پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں کسی کمزور لمحے میں آ کر انکل آفاق شادی سے انکار نہ کر دیں۔ وہ اپنے اندیشے بتانے لگا جبکہ مناہل اس کے چہرے کی چمک میں گم تھی۔ باہر رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی اور اندر کمرے کی فضا میں وہ دونوں اپنی حقائق دل سنا رہے تھے۔ ولیمے کی تقریب کا انتظام بھی ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ شہریار اور مناہل کے کھلے کھلے چہرے دیکھ کر مناہل کے والدین اور اوان ہاؤس والے ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ ولیمے کے دوسرے دن وہ دونوں یورپ کے ٹور پر روانہ ہو گئے۔ پتہ ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں ہوں، وہ اپنی خواہش بتانے لگا۔ اس وقت وہ دونوں دریائے اسپین کے پتہ نہیں کیڑا کا دریا کے کنارے بیٹھے تھے جو پیرس میں بہتا تھا۔ اچھا کیسی بیٹی کی خواہش ہے آپ کو؟ مناہل نے دونوں ہتھیلی میں ٹھوڑی ٹکائی۔ ایک بیٹی تمہارے جیسی ہے اور ایک زیمل کی طرح۔ مناہل نے فکرہ اچک لیا۔ پھر تو وہ روزانہ اپنے چاچو کی ڈانٹ سنے گی۔ شہریار نے بات پوری کی اور کہکا لگایا۔ کیا سوچا زاویہ نے اپنی شادی کے بارے میں؟ مناہل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرش کو اس نے پسند نہیں کیا، پھر بھی وہ اس کے انکار سے ہرٹ ہوا ہے، حالانکہ ظاہر نہیں کرتا۔ فی الحال وہ CSS کی تیاریوں میں لگا ہے، شادی کا فیصلہ تو اس کے بعد ہی ہوگا۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف لوٹنے لگے۔ اس نے کبھی ایسی دعا نہیں مانگی تھی، بس سوچا تھا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ آج صبح کی ڈاک سے اسے ایک لفافہ موصول ہوا جس کی پشت پر لندن کا ایڈریس درج تھا۔ زیمل وہ لفافہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی وقت کھول لیا۔ سویٹ کزن زیمل ریحان، بڑی شرمندگی اور نزامت محسوس کرتے ہوئے تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ یہاں میں نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، نہ محبت کی وجہ سے، نہ خوبصورتی کی وجہ سے، بلکہ چند گنڈوں سے بچاتے ہوئے۔ میں نے اس کے سر پر عزت کا آنچل ڈال دیا اور اسے تحفظ دیتے ہوئے اسے نکاح کر لیا۔ تم مجھے انسانیت کے نام پر معاف کر دینا، میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ۔ فہد خان جو کبھی تمہارا تھا۔ زیمل نے تتن بھی پڑھا نہیں سمجھا سی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر خط کی روشنائی کو بھگو گئے، پھر وہ کافی دیر روتی رہی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا، پتہ نہیں فہد کی ناکام محبت پر یا اس لڑکی زہرا کی آزمائشوں پر یا اپنی آزادی پر، مگر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ رات کو اس نے ماما کو فہد کا خط دیا جسے پڑھ کر ان کا رنگ زرد ہو گیا۔ بچپن کی منگنی کا ٹوٹنا معمولی بات نہیں تھی۔ اگلے دن اوان ہاؤس میں سب کو فہد کی شادی کا پتہ چل گیا۔ کوئی اس کے اقدام کو سراہ رہا تھا تو کوئی اس اقدام کو اس کی کمزوری گردان رہا تھا۔ زاویہ نے البتہ کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ گھر کے سبھی افراد نے فرداً فرداً فہد کا خط پڑھا تھا، البتہ آغا جی مشتل تھے۔ وہ لاہور جانا چاہتے تھے فرقان خان سے ملنے کے لیے، مگر زیمل نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا، آغا جی ہو سکتا ہے میرے رب نے میرے لیے کسی اور کو چن لیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے زاویہ کو دیکھا جو زحا سے چائے منگوا رہا تھا۔ شام کو شرمیدہ سے فرقان خان چلے آئے۔ زیمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں تھی۔ سبزینہ کے آگے تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ فہد کی اس حرکت پر وہ شخص شرمندہ تھے، وہ اسے آگ کرنا چاہتے تھے، مگر سبزینہ نے انہیں کسی بھی اقدام سے روک دیا تھا۔ شاید اسی میں زیمل کے لیے کچھ بہتری ہو، آپ رنج نہ کریں۔ فرقان خان کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اوان ہاؤس اس واقعے کے زیر اثر رہا، پھر رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ زاویہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا CSS کے امتحان کے سلسلے میں۔ زیمل اور زحا نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا۔ ایک شام بالکل اچانک ہی شہریار اور مناہل لوٹ آئے۔ اوان ہاؤس میں رونق لگ گئی۔ زرمینا اپنے بچوں سمیت ملنے آ گئی تھی۔
زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی. یار مجھے لگتا ہے یہ لڑکی زیمل ریحان جو ہے یہ زاویار نام کے پتھر میں جونک لگا کے رہے گی. حمزہ نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار زاویار کے سامنے کیا. واٹ ربش. میں ان فضولیات کا قائل نہیں ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سٹنگ روم سے باہر نظر آتے برآمدے میں تخت پر بیٹھی زیمل پر گئی جو سبزینہ سے بالوں میں تیل لگوا رہی تھی. شادی تو تمہیں کرنی ہے. حمزہ نے بھی زیمل کو دیکھا جس کے بال کافی لمبے ہو گئے تھے. ہائے زیمل کی لایا سی میں نے بھی دس دے تھوڑا جنا. زہا نے بتایا تھا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے ڈھیروں دوائیاں ٹپس اور ٹانک لکھوا کر لائی تھی بال بڑھانے کے لیے. شادی تو میں ماما کی پسند کی لڑکی سے کروں گا. اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. بڑا خبیث ہے تو. جانتا ہے کہ بڑی امی ان ماؤں میں سے جو اولاد کے اندر تک جھانک لیتی ہے اور تیری شادی ایسی لڑکی سے کریں گی جو عین تیری پسند کے مطابق ہو. حمزہ نے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا تو وہ ہنس دیا. پر یہ زیمل بھی بہت بدلتی جا رہی ہے. کتنا دھیما بولنے لگی ہے. چھینت چھپٹی لڑائی جھگڑا بالکل چھوڑ دیا ہے. کوکنگ بھی کرنے لگی ہے. حمزہ نے کہا تم اس کی جتنی بھی وکالت کر لو میرے دل کے دروازے اس کے لیے نہیں کھل سکتے. اس نے قدرے مغرور لہجے میں کہا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیمل سے محبت ہو جائے. حمزہ نے کہا محبت بے اختیاری کا دوسرا نام ہے. مجھے اپنے جذبات پر پورا کنٹرول ہے. کیا پتہ بڑی امی ہی تمہارے لیے اسے چن لیں. حمزہ نے کوشش جاری رکھی. ماما کو معلوم ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا زیمل کا مقدمہ لڑنے. اگر تمہیں یہی کام کرنا تو آنے سے پہلے اطلاع کر دیا کرو تاکہ میں تمہارے آنے سے پہلے کہیں چلا جاؤں. اس کی برداشت شاید ختم ہو چکی تھی جبھی لہجے میں ناگواری کا عنصر در آیا. سو حمزہ کو موضوع بدلنا پڑا. آنے والا وقت امان ہاؤس کے مکینوں کے لیے ایک ساتھ کئی خوشخبریاں لے کر آئے. پہلی یہ کہ زاویار نے CSS کے امتحان شاندار طریقے سے پاس کر لیا تھا اور دوسری خوشخبری یہ کہ مناہل امید سے تھی. امان ہاؤس میں زاویار کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے فنکشن کی تیاری کی جا رہی تھی کیونکہ اس کے بعد زاویار کو ٹریننگ کے لیے سہالہ جانا تھا. آج سائرہ آنٹی اور آفاق انکل حیدرآباد سے آئے تھے. فنکشن کل تھا. سبزینہ زہا اور زیمل کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی. ماما قورمے کے ساتھ ایگ فرائیڈ رائس بنا لوں؟ زیمل نے پوچھا تو مصروفیت کے باوجود سبزینہ مسکرا دی. ایک وقت تھا کہ یہ لڑکی کچن کے کاموں سے کتنا بھاگتی تھی اور اب کتنی بدل گئی تھی. ماما لیکن مندہ دی گل نہیں پتا. ہاں ایگ فرائیڈ رائس ٹھیک رہیں گے. زاویار بھی شوق سے کھا لیتے ہیں. انہوں نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی تھی تبھی تو زاویار کے نام پر اس کی آنکھوں میں آنے والی چمک ایک ماں کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی. زہا ٹرائفل کے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی. کھانے کی میز پر جب زاویار نے ایگ فرائیڈ رائس دیکھا کھانا تو درکنار ایک نظر ڈالنا تک گوارا نہ کیا. اس وقت زیمل کے گرد مایوسی ڈیرا ڈالنے لگی. خود کو مار دیا تھا اس نے اس جفاجو سے وفا میں. آخر کیسے یہ شخص میرے لیے دل کے دروازے کھولے گا. وہ سوچوں میں اس قدر مستغرق تھی کہ اسے اپنا پتہ بھی نہ چلا. ہوش میں آئی تو دیکھا ٹیبل پر اکیلی تھی. سب کھانا کھا کر جا چکے تھے. پتہ نہیں کسی نے کچھ کیوں نہیں کہا تھا. وہ بھی ہاتھ دھو کر چھت پر آ گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی. نزدیک ہی ایک سوئمنگ پول تھا جس میں چاند کا عکس ڈول رہا تھا. یہ سوئمنگ پول زاویار نے 3 سال پہلے بنوایا تھا. وہ پانی میں چاند کو دیکھنے لگی. کچھ لمحوں بعد اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ ٹھہرا. مانوس لمس پر اس نے پلٹ کر دیکھا. سفید دوپٹے کے حالے میں مسکراتا وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا. کیا بات ہے سیمل تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا؟ تھکن ہو گئی ہے. عادت نہیں ہے نا مجھے اتنے کام کرنے کی. اس نے بات بنائی. تم زاویار کو پسند کرنے لگی ہو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو زیمل کی پلکوں کے شامیانے بھیگنے لگے اور اس نے بنا کوئی جواب دیے سر جھکا دیا. ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو. میں نے اگر سٹینڈ لیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے پاپا بھی مجھے پسند کرتے تھے جبکہ زاویار ذرا مختلف قسم کا بندہ ہے. وہ اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا. بھابھی کی پسند کی ہوئی ایک لڑکی سے تم واقف ہو زرش اور اب دوسری کون ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں بھی تو ہو سکتی ہوں ماما اس نے ایک آس سے کہا. اگر تم اتنی بخت ہوتی تو 3 سال کی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم نہ ہوتی. یہ کہتے ہوئے ان کا دل تو دکھا مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پر چھائیوں کا مزید پیچھا کرے. وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ بہو منتخب کرنے کا اختیار ان کی بھابھی کے ہاتھ میں ہے تو وہ امیر کبیر گھرانے خاندان سے بہو لیں گی جو اپنے ساتھ کافی جائیداد بھی لائے. جبکہ زیمل کا باپ اس کے لیے دولت کے انبار چھوڑ کر نہیں مرا تھا. وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. اس وقت اسے تنہا چھوڑنا انہیں مناسب نہیں لگا تھا. فنکشن میں بہت سے مہمانوں کے ساتھ تائشہ بھی تھی جو لمز میں زاویار کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیرا زرگین کے سردار کی بیٹی بھی تھی. بے حد حسین اور بے حد مغرور لڑکی تھی. ایک ادا سے جب وہ اپنے تراشیدہ بالوں کو چھٹکتی تو کئی نوجوانوں کے دل اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے. مگر زاویار نوان کی مردانہ وجاہت کے آگے اس کا دل چاروں شانے چت ہو چکا تھا. وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھی تھی. زاویار بھی ان میں شامل تھا. جب زیمل بلو کرتا پاجامہ اور دوپٹہ پہنے اس کے نزدیک سے گزری تو اس نے تائشہ کو یہ کہتے سنا زاویار تم مٹھائی کب کھلا رہے ہو؟ بس ٹریننگ سے آتے منگنی کا ارادہ. زاویار نے بتایا. وہ شیزہ کو سائرہ آنٹی کا بلاوا دینے آئی تھی. کافی دیر کھڑی سوچتی رہی وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے. تقریب رات کے اختتام کو پہنچی. دوسرے دن زاویار سہالہ چلا گیا. شہریار اور حمزہ کے جاپان جانے کے کچھ عرصے بعد ایک عجیب بات ہوگی. ڈیرا زرگین کے سردار کے خلاص ملازم امان ہاؤس آئے اور تائشہ کا رشتہ زاویار کے لیے لے کر جنہیں یہ کہہ کر زرینہ امان نے لوٹا دیا کہ زاویار ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تائشہ کے پاس بے تحاشا دولت ہے مگر وہ ان کے بیٹے کے معیار پر پوری نہیں اترتی. دوسرا یہ بھی خدشہ تھا کہ زاویار اور تائشہ کا رشتہ ہونے کی صورت میں لوگ کہیں گے کہ یہ رشتہ محبت کا نہیں تھا اور زاویار ایسی باتوں سے بہت چڑھتا تھا. جی تو گائز یہاں پہ کوشش میری یہی تھی کہ آج یہ ناول پورا پڑھ لیں لیکن سر میں درد بہت ہو رہی ہے اس ٹائم
تو اب یہ فرسٹ ایپیسوڈ، آپ فرسٹ پارٹ اس کو کنسیڈر کر لیں، انشاءاللہ کل یہ ناول مکا دیں گے. تو یہ آج فرسٹ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کیسی لگی آپ کو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کل ہم لوگ ملیں، کل اس کل اینڈ ہو جائے، لیکن اگر کل میں نہ آ سکی تو انشاءاللہ پرسوں اس کو مکا دیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کس کی فرمائش پوری ہوتی ہے. تو اب آپ ایسا کریں، مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.